1400 साला झगड़े हल होने लगे। नंबर 17, मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। मुल्ला की अज़ा में 15 कलिमात हैं। मुजाहिद जब अपने पूरे यकीन व ईमान और रूहानी ताकत के साथ अज़ान देता है, फिर जिस जिस के कानों में आवाज़ पड़ती है उस पर असरात पड़ते हैं और वो असरात देर पा होते हैं। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। न हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। नंबर 18, मौसीकी हलाल है या हराम। मौसीकी के बारे में उम्मत के अकाबरीन में आज तक इत्तफाक नहीं हो सका। बहुत से उलमाए कराम ने बहुत सी रवायात पेश की हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना पहुँचे तो मदीना की बच्चियों ने दफ बजाकर नगमे गाकर इस्तकबाल किया। और बहुत सी रवायात ऐसी हैं जिसमें मौसीकी को हराम करार दिया गया। अल्लामा इकबाल ने इसका फार्मूला बनाया है कि आज तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल, ताउस व रबाब आखिर। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अगर आप जिहाद करके जंग लड़ के सारे इलाके फतह कर लें और आखिर में चंद मौसीकी की महफिलें कर लें तो कोई बात नहीं, ताउस और रबाब आखिर में रखें तो हलाल है। और अगर शुरू में दिन रात ही आप मौसीकी के पीछे लग गए हैं तो ये गलत है। एक और बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि मौसीकी हलाल है या हराम है, तो उन्होंने जवाब दिया कि तेरे लिए हराम है और मेरे लिए हलाल है। तो जब मौसीकी सुनेगा तो तेरा दिल करने लगेगा गुनाह करने को, और मैं जब मौसीकी सुनूंगा तो मेरी रूह वजद में आएगी और मैं रब से राब्ता जोड़ लूंगा। हजरत बुख्तियार काकी का विसाल मौसीकी सुनते सुनते हुआ। कव्वाल कलाम पेश कर रहे थे और उसमें कुछ ऐसे अल्फाज थे, पुश्तगाने खंजर तसली मेरा, हर जमाज गैब जान दीगर हस्त। इन अल्फाज ने हजरत बुख्तियार काकी को रब के साथ जोड़ दिया। वो बार बार फरमाइश करते हैं कि ऐ कवालो यही कलाम बार बार पेश करते रहो। हजरत बुख्तियार काकी कलाम सुनते सुनते बेहोश हो जाते हैं। जब होश में आते तो पुरजोर असरार करते कि वही कलाम पेश करो और करते रहो। मुसलसल 1 हफ्ते तक यही कलाम सुनते रहे और इसी महफिल के दौरान उनका विसाल हो गया और वो अपने रब के साथ फुल टाइम के लिए अटैच हो गए। उलमाए कराम अपनी जगह ठीक है कि मौसीकी हराम है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको मौसीकी ने मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया। नंबर 19, कौन सी चीज़ें हलाल हैं, कौन सी चीज़ें हराम हैं। फुकरा ने इसका फार्मूला बनाया है कि जो नफ्स चीज़ें मांगता है, चाहे दुनिया की नज़रों में हलाल हो, अहले शरीयत के नज़दीक हराम हो, अगर आपका नफ्स मांग रहा है तो हराम है। इसलिए नफ्स की ख्वाहिशात पर कंट्रोल करें। उसकी एक कड़ी है कि हज़रत मौलाना रूम का वास्ता पड़ा शाह शम्स से। शाह शम्स की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने रब से पूछा, मेरे अंदर जो रूहानी ख़जाना है मैं किसको सौंप कर जाऊं? तो उनको बताया गया कि ये मौलाना रूम को दे दो। तो वो मौलाना रूम के इर्द गिर्द घूमते रहे। कई दिन तो मौलाना रूम ने तवज्जो ना की, तो बिलाखिर उन्होंने मौलाना रूम की किताबें तालाब में फेंक दी और उन्होंने खुश्क निकाली और फिर वहाँ से नाराज़ होकर चल दिए कि मैं इतने दिनों से
تمہیں متوجہ کر رہا ہوں، تم متوجہ ہوتے کیوں نہیں؟ مولانا روم یکدم چونک گئے کہ جو بندہ تالاب میں گل جانے والی کتابوں کو واپس خشک نکال سکتا ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے شاہ شمس، مجھے مرید کر لے، اپنا شاگرد بنا لے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تیرے اندر جو رکاوٹوں کا علم ہے ٹھونس کر بھرا ہوا ہے، جب تک وہ تمہارے اندر سے نکلے گا نہیں، تمہارے اندر ہماری معرفت کی باتیں نہیں جائیں گی۔ تو مولانا روم نے پوچھا کہ یہ میرے اندر جو علم ٹھونس ٹھونس کر بھرا ہوا ہے، اسے میں کیسے نکالوں؟ فرمایا، جاؤ شراب لے کر آؤ اور سب کے سامنے خریدو شراب اور سب کے سامنے پیو۔ جب شراب خریدنے کا ارادہ کرو گے تو تمہارے من کو چوٹ لگے گی، اور جب بار بار چوٹیں لگیں گی تو تمہارے اندر کا اسٹیریوٹائپ علم مقید پگھل کر نکلے گا، تو تمہارے اندر روحانی علم جذب کرنے کے لیے اسپیس کریٹ ہوگی۔ درویش ملامتی فقراء بظاہر شریعت کے الٹ کرتے ہیں، مگر اندر سے وہ دل میں ہاتھ جوڑ کر رب سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ رب، ہماری کیا مجال کہ ہم گناہ کریں، مخلوق ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، لہٰذا مخلوق سے جان چھڑانے کے لیے ہم یہ کام مخلوق کو دور بھگانے کے لیے کر رہے ہیں۔ نمبر 20، تن اور من کی صفائی۔ اہل شریعت کہتے ہیں کہ صبح کے وقت روزہ رکھو اور جب تک سورج غروب نہ ہو تب تک افطار نہ کرو۔ ایک وقت ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ فتح کرنے جا رہے تھے۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو پڑاؤ کیا تو عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ روزے کی حالت میں جنگی معرکہ متاثر ہو رہا ہے، فتح مکہ کا مشن متاثر ہو رہا ہے، تو آپ نے حکم دیا کہ تمام صحابہ کرام روزہ کھول لیں۔ تو جو ایمان کے پکے تھے انہوں نے فوراً روزہ کھول لیا، لیکن جو شریعت کے پکے تھے انہوں نے روزہ کھولنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے فرمایا کہ اب پیچھے وقت کون سا بچا ہے، اب ہم یہ جو گھنٹہ رہ گیا ہے یہ انتظار کریں گے اور سورج غروب ہونے کے بعد روزہ افطار کریں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنہوں نے روزہ افطار نہیں کیا وہ منافق ہے۔ اسی موضوع پر ایک واقعہ ہے۔ حضرت بابا فرید دریائے ستلج کے کنارے گئے تو بہت سی ہندو عورتیں کنارے پر بیٹھ کر اپنے میلے کپڑے دھو رہی، مل مل کر دھو رہی تھی۔ انہوں نے اس دور کا ایک شعر پڑھا جو اس طرح سے ہے: باروں مل مل توندیاں تے تن سنوارنا کائی نہیں۔ تو ان خواتین نے باہر کی میل صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی طرف غور کیا تو ان کا باطن بھی صاف ہو گیا۔ تو ان ساری عورتوں کا دل کیا کلمہ پڑھنے کو، تو اس سبب سے کلمہ پڑھ لیا۔ تھوڑی دیر قبل دریا کا وہ کنارہ پلید تھا، مگر جیسے ہی ان سب نے کلمہ پڑھا وہ سب پاک ہو گئے اور وہ پتن بھی پاک ہو گیا، اور اس وجہ سے شہر کا نام پاک پتن بن گیا۔ نمبر 21، سچا سودا۔ اہل دنیا و اہل شریعت بتاتے ہیں کہ آپ اگر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں اور روزی کمانا چاہتے ہیں تو بہت سے کام کر سکتے ہیں، مگر سب سے بہتر تجارت ہے، اور یہ پیغمبرانہ پیشہ بھی ہے۔ سکھوں کے گرو نانک نے جوانی میں قدم رکھا تو والد نے پیسے دیے کہ جاؤ ان پیسوں سے سودا خریدو اور دکان کھولو اور روزی کماؤ۔ انہوں نے سارے پیسوں کا کھانا پکایا، غریب اکٹھے کیے اور ایک ہی دن میں سارے پیسے خرچ کر دیے۔
تو اگلے دن باپ نے پوچھا کہ کتنا اور کون کون سا سودا خریدا؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں نے سچا سودا خریدا ہے۔ بعد میں وہ جگہ سچا سودا کے نام سے مشہور ہوئی۔ اگر وہ تجارت کرتے، لکھ پتی، کروڑ پتی یا ارب پتی بنتے تو شاید آج نہ جگہ کا نام ہوتا، نہ لنگر بانٹنے والے کا، لیکن انہوں نے یونیورسل مقاصد کے لیے اچھی سوچ اپنائی کہ غریبوں کو کھانا کھلانا میرے کاروبار سے زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 22، زکوٰۃ کے بارے اہل طریقت و اہل شریعت کے الگ الگ پیمانے۔ اہل شریعت کا حکم ہے کہ جو آپ کماتے ہو اس کا 2.5% غریبوں میں بانٹ دو، جبکہ اہل طریقت کہتے ہیں کہ 2.5% خود رکھو، 97.5% بانٹ دو۔ غریبوں کی ضروریات کو پہلے حل کرو اور باقیوں کو بعد میں۔ غزوہ احد میں چند صحابہ شہید ہوئے۔ عقل والوں کا موقف ہے کہ جو پوری طرح چوکنا نہیں تھے، لوکیشن ٹھیک نہیں تھی، وہ کافروں کا ٹارگٹ بن گئے۔ اہل طریقت کا موقف ہے نہیں، جن لوگوں کے لیے دل میں مال کی محبت غالب آئی وہ مارے گئے اور شہید کہلائے، جبکہ جو لوگ روحانی طور پر اللہ کے نبی کے ساتھ کنیکٹڈ تھے وہ پروٹیکٹڈ بھی تھے، کیونکہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوش میں آ کر فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور سچا رسول ہوں، اور سچائی کو موت نہیں ہے۔ جو صحابہ کرام پریشان ہو کر دور جا رہے تھے ان کو بھی جوش آیا اور سب دوبارہ اکٹھے ہوئے۔ جو روحانی طور پر کنیکٹڈ تھے، دشمن کے تیر ان پر اثر انداز نہیں ہو سکے، اور جو دنیاوی مال کے ساتھ کنیکٹڈ تھے وہ تیروں کا شکار ہو گئے۔ نمبر 23، حقیقی نمازیں، باطنی نمازیں، دائمی نمازیں۔ اہل شریعت نے نماز کے کچھ تقاضے بتائے ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا اور بالغ ہونا۔ نمبر 2، صاحب خرد ہونا، مجذوب اور مخبوط الحواس پر شریعت ساقط ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، باوضو ہونا اور لباس پاک ہونا اور جنبی نہ ہونا۔ نمبر 4، نماز کا وقت ہونا اور جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 5، رخ قبلہ کی طرف ہونا۔ نمبر 6، اگر 3 یا 3 سے زائد افراد ہیں تو باجماعت نماز پڑھنا۔ نمبر 7، شدت بھوک کی حالت میں نہ ہونا۔ ایسی حالت میں حکم ہے کہ پہلے کھانا کھاؤ، بعد میں نماز پڑھو۔ اگر یہ ارکان پورے کر لیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ تاہم فقراء کی نمازوں کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ ایک دفعہ بابا گرو نانک کے مسلمان رفقا نے اصرار کیا کہ کبھی نماز بھی پڑھ لیا کرو۔ اگر ساغر صدیقی پرانے دور کے شاعر ہوتے تو بابا گرو نانک یقیناً یہ شعر پڑھتے: آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں۔ سب ساتھیوں نے بار بار ضد کی تو بابا گرو نانک نماز پڑھنے مسجد میں داخل ہو گئے، مگر ایک ہی رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا اور مسجد سے باہر آ گئے۔ باقی ساتھیوں نے نماز مکمل کی اور باہر آ کر نانک سے شکوہ کیا اور کہا: آج ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ بابا گرو نانک نے جواب دیا، جس کا مفہوم ہے کہ میرے دائیں بائیں والے نمازی اپنے اپنے کاروبار کے بارے سوچ رہے تھے، جبکہ امام مسجد اپنی فیملی کے بارے سوچوں میں گم تھے۔ جس رب کی نماز پڑھ رہے تھے اس کی طرف کوئی متوجہ نہ تھا، سب کا رجوع اور دھیان غیر اللہ کی طرف تھا۔ ایسی نماز سے ہم باز آئے جو رب سے دور لے جائے۔
ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ باجماعت نماز کے دوران حکم آیا کہ آپ اپنا قبلہ فوراً تبدیل کریں، تو جو باطنی طور پر کنیکٹڈ تھے انہوں نے فوراً قبلہ رخ تبدیل کر لیا، 180 کے زاویہ پہ گھوم گئے۔ لیکن جو پوری طرح کنیکٹڈ نہیں تھے انہوں نے نماز توڑ دی اور سوچ میں پڑ گئے، پتہ نہیں رخ کیوں بدلا ہے۔ نہ میں 5 نمازاں پڑھیاں، نہ تسبیح کھڑکایا، نہ میں 3 روزے رکھے، نہ جنگل چلا کمایا، نہ میں گنگا جمنا ناتا، نہ مکے جمعہ پڑھ آیا۔ بلے شانو مرشد ملیا، انہیں ایویں ہی چاہ بخشایا۔ اہل طریقت نے دائمی نماز کا کانسیپٹ یہ دیا ہے کہ اگر آپ فنائے نفس یعنی تزکیہ نفس کر کے اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں تو آپ حالت دائمی نماز میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جو بندہ دائمی نماز میں ہے اس کے لیے اٹھک بیٹھک والی نماز پڑھنا بے ادبی ہے، کیونکہ جو رب کی کچہری میں داخل ہو چکا ہے اس کا رب کو پانے کے لیے شرعی نماز پڑھنا لوور لیول ٹاسک ہے، جبکہ وہ ہائی لیول پہلے ہی اچیو کر چکا ہے۔ اس کی دنیاوی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک وفاقی وزیر کابینہ کے اجلاس سے اٹھ کے باہر جانے لگے اور وزیر اعظم اس سے پوچھے باہر کیوں جا رہے ہو، اور وہ جواب دے کہ کئی گھنٹے پہلے مجھے حکم ملا تھا پورے 5 بجے تم نے وزیر اعظم سے فون پر بات کرنی ہے، اور چونکہ 5 بجنے والے ہیں اس لیے میں میٹنگ ہال سے اٹھ کے باہر جا رہا ہوں تاکہ وزیر اعظم کے پرانے حکم کی تعمیل کی جا سکے۔ تو یقیناً وزیر اعظم یہی کہے گا کہ come out of past, live in present and obey the PM who is front of you۔ بعض لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز معاف نہیں، کسی دیگر پیغمبر کو بھی معاف نہ تھی، تو یہ کون سے بزرگ ہیں جنہیں نماز معاف ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ تمام انبیاء قابل تقلید تھے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نماز چھوڑتے تو امت کروڑوں نمازیں چھوڑ دیتی۔ جو کامل پیر فقیر ہیں وہ قابل تقلید نہیں ہیں، لہٰذا اگر کوئی پہنچا ہوا ہے یا حالت جذب میں چلا گیا ہے تو اس پر شریعت ساقط ہو جاتی ہے۔ انہیں بے نماز کہنا درست نہ ہے، ان کے نماز پڑھنے کا پروسیجر الگ ہے۔ جیسے کوئی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی لیٹ کے، سب کے لیے شریعت نے گنجائش رکھی ہے۔ اللہ پاک یا اس کے کامل نمائندے کے اشاعت کا موقف یہ ہے کہ ماہی عین جے سامنے نہ ہووے، پڑی ہوئی بھی قضا ہو جاندی ہے، سونیاں ساڈے سامنے بیٹھا رو، ساڈیاں قضا نمازاں ادا ہون۔ روحانی فلاسفر فرماتے ہیں کہ اگر سارے نمازی اللہ کو دیکھنے کی نیت سے نماز پڑھ رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ سچی مچی مسجد میں آ جائے کسی انسان کامل کے روپ میں، تو پھر نماز قضا کر کے اس روحانی ہستی کو دیکھنا چاہیے جس کے اندر رب چھپا ہوا ہے۔ سچا عشق حسین علی دا، سر دیوے راز نہ پنے ہو۔ ابلیس یعنی شیطان سے کسی صاحب حال نے پوچھا کہ خدا نے تمہیں حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تم نے نہیں کیا، کیا کبھی اس حکم عدولی پہ پچھتاوا ہوا؟ تو ابلیس نے جواب دیا کہ جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں نے عشق و عقل پر ترجیح دی، باطل سے ٹکرا گئے اور تلواروں کے سائے تلے نماز ادا کرنا شروع کی، تو میں بہت پچھتایا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ انسان اللہ کے عشق میں اس حد تک کمیٹڈ ہو سکتا ہے
تو ایسے انمول انسان کو سجدہ کرنے سے میں کبھی انکار نہ کرتا، میں تو بس مٹی کا بت ہی دیکھتا رہ گیا تھا۔ صاحب حال بزرگ نے ابلیس سے پوچھا کہ تم اب کیا کرتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو ابلیس نے جواب دیا کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت قیمتی ہستیاں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی بے ادب، عشق و محبت سے عاری دنیا دار اتنے بڑے مالک کے دربار میں گستاخی کرنے نہ جائے۔ اس طرف جانے والے ہر راہی کا میں امتحان لیتا ہوں، اور جو ان ایلیجیبل ہوتے ہیں میں ان کے راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہوں، مگر جو سارے امتحان پاس کر جاتے ہیں انہیں میں دل سے سیلیوٹ کرتا ہوں میں بھی واقف اسرار بزم مصطفیٰ، جو میرے فریب و عیاں سے بچ کے نکلے، اس پہ میرا درود، اس کو میرا سلام۔ اس کی دنیاوی مثال یہ ہے کہ پاک آرمی جوائن کرنے والے کیڈٹس کو ٹرینرز، صوبیدار وغیرہ خوب رگڑا لگاتے ہیں، مگر جب ان کے پاس آؤٹ ہونے کا وقت آتا ہے تو وہی ٹرینر کیڈٹ کو بیج لگاتا ہے اور پھر سیلوٹ کر کے کہتا ہے، سر میں جونیئر تھا اور جونیئر ہی رہوں گا، آپ اب مجھ سے سینئر ہیں، کیونکہ آپ میرے اور باقی سارے ٹرینرز کے سارے امتحان پاس کر چکے ہیں۔ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ رب من جاندا